مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رقیہ بیگم رضوی بنت سید ذوالفقار علی جعفری کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وقراءة سورة الياسين والقرآن والذكر والمجلس والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين إلى روح المرحومة المغفورة رقیہ بیگم رضوی بنت سید ذوالفقار علی جعفری، اللہم اغفر ذنوبها وارحم على اہلها واحشرها مع النبی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ زحمت نہ ہو تو ذرا سامنے آ جائیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں باہر سے تو اور سامنے آ جائیں، مہربانی یہ گیپ فل کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ صلوات۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں جناب امیر رضوی صاحب اور جعفر رضوی صاحب شاہربانو نقوی ریحانہ عابدی کی والدہ ماجدہ مرحومہ رقیہ بیگم رضوی بنت سید ذوالفقار علی جعفری کی مجلس سوئم کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے اہمیت فاتحہ۔ آج ہم فاتحہ پر 50 منٹ گفتگو کریں گے۔ فاتحہ سے مراد سورۃ الحمد، وہی فاتحۃ الکتاب جو ہم اپنے اپنے مرحومین کا فاتحہ دلواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ
मुफस्सिरीन ने फातिहा के 20 नाम लिखे हैं और ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि मुअर्रिखीन ने सैयदा फातिमा के 20 लक़ब लिखे। 20 लक़ब हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, 20 नाम हैं फातिहतुल किताब के। उनमें से जितने आज डिस्कस हो सकेंगे वो आपकी खिदमत में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आज ये समझ लीजिए कि फातिहा दरअसल ओपनर को कहते हैं। ये पहला नाम है, पहला नाम फातिहा का फातिहा है। फातिहा ओपनर, खोलने वाली। फातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली सूरत। आपको याद होगा जब ये कैन्स आए थे तो कैन्स मसलन कोई भी प्रोडक्ट होता कैन में, तो कैन ओपनर के जरिए खोलना होता था। आज जरा स्टाइल बदल गया है, तरक्की ज्यादा हो गई है, ढक्कन वगैरह आ गए हैं। उस जमाने में जब तक कैन ओपनर नहीं होता था तो आप उस प्रोडक्ट को खोल नहीं सकते। हालांकि प्रोडक्ट आपने खरीदा है, कीमत उसकी आपने अदा कर ली है, घर में आप लेकर आ गए हैं, फ्रिज में आपने सेव करके उसे रखा हुआ है। यूसेज के वक्त आपको नियाज है, एहतियाज है, नीड है ओपनर की, खोल नहीं सकते। तो यही समझ लीजिए कि सारा कुरान बंद है रहमत के लॉक में, उसके ओपनर का नाम फातिहतुल किताब है। हम अपने तलबा को हौज़ा इल्मिया में जब पढ़ाते हैं तो समझाने के लिए कहते हैं कि इसका नाम तो नहीं, अलबत्ता इसको फातिहा को मिफ्ताहुल कुरान समझ लीजिए कि ये कुरान की कुंजी है, ये कुरान की चाबी है। इस चाबी के जरिए रहमत इलाही का लॉक खुलेगा। अब ईमान से बताएं, जिनके यहां फातिहा का रवाज नहीं, अगर उनके मुर्दों के लिए लाख पड़े रहे रहमत के, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। इसलिए रहमत इलाही चाहिए तो उस लाख को खोलने के लिए चाबी कुंजी को इस्तेमाल कीजिए, ओपनर को इस्तेमाल कीजिए। फातिहतुल किताब यानी किताब को खोलने वाली सूरत। और हुजूर ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, ये शिया और सुन्नी दोनों मकातिब फिक्र ने लिखी है, यानी मुत्तफक है ये हदीस, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं। फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज हो नहीं सकती जब उसमें फातिहा ना हो। यह नहीं है कि नमाज कबूल नहीं है, ये जरा समझिएगा, ये नुक्ता है जरा। ये नहीं कि नमाज कबूल नहीं, नमाज सही नहीं, नहीं। ला सलाता, फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं। ये उठक बैठक है, मुशक्कत महज है, तकलीफ है, नमाज नहीं। ये जुमले आपको सिर्फ 2 जगह मिलेंगे। या तो शाफिई कहेंगे मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, ऐ आले मोहम्मद जो तुम पे दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही नहीं। अल्लाहु अकबर। या ये हुजूर का जुमला कि जो फातिहा को ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं। ये 2 बातें मुकद्दमतन मैंने अर्ज करनी थी। अब जरा निकात जो शुरू हो रहे हैं बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल फातिहा के, उन पे जरा गौर फरमाते चले। जो पहला नुक्ता है वो ये है कि सूरह हिज्र में अल्लाह ने जब सूरतुल फातिहा की शान नुजूल का जिक्र किया, फातिहा की अपनी शान नुजूल है, उसका तज़किरा सूरतुल हिज्र में है। हुजूर ने अल्लाह से कहा, बारे इलाहा, तूने नूह को नजीउल्लाह बनाया, तूने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया,
تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ بہرحال یہ بتا کہ ان سب میں سے مجھے ممتاز کس کے ذریعے کیا؟ تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب میں نے کسی کو آج تک حبیب اللہ نہیں بنایا، حبیب اللہ صرف آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوست کے لیے تو پھر گفٹ ہوتا ہے، بار الہ اپنے دوست کے لیے گفٹ کیا رکھا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ ہماری محبت کا تحفہ سورہ فاتحہ ہے، اور تحقیق ہم نے آپ کو عطا کیا سبعا من المثانی، 7 والا اور ریپیٹ کر کے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ ذرا غور کریں، ایک ترازو میں رکھیں فاتحہ کو، دوسرے ترازو میں رکھیں قرآن کو۔ بادی النظر میں جوان یہ کہیں گے کہ دونوں برابر ہیں، فاتحہ بھی اللہ کا اور سارا قرآن بھی اللہ کا، مگر میں کہوں گا ایک پلڑے میں رکھے فاتحہ، دوسرے پلڑے میں رکھے پورا قرآن بغیر فاتحہ کے، قرآن کا پلڑا اٹھتا دکھائی دے گا، فاتحہ کا پلڑا جھکتا دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا قرآن پڑھ لیں، نماز نہیں ہو سکتی جب تک فاتحہ نہ پڑھے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مجلس میں یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، ابھی مرحومہ کے لیے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس میں اعظم پڑھا جاتا ہے، سورۃ الملک، سورۃ الرحمن، یہ ساری سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مجلس کو مجلس یاسین کہا ہے؟ کوئی بتائے کہ آپ دعوت دیں کہ آج ہمارے ہاں آئیے گا، مجلس قرآن ہے، پڑھا سارا قرآن جاتا ہے، کہلاتی مجلس فاتحہ ہے۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یعنی یہ نسبت عجیب ہے، نسبت ہمیشہ فاتحہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فاتحہ عطا کیا نبی کو، اور قرآن عظیم عطا کیا، یہ محبت کا گفٹ ہے، محبت کا تحفہ ہے۔ اور آج ایک بات اور سمجھ لیجئے، پورے قرآن میں کوئی ایسی سورت نہیں، توجہ ہے، کہ جس میں فرشتوں کا جلوس آیا ہو۔ یہ واحد سورۃ الفاتحہ ہے کہ جبریل اکیلے نہیں آئے، بلکہ آسمان سے جلوس فرشتوں کا آیا ہے فاتحہ پہنچانے کے لیے۔ امتیازات فاتحہ میں ہے۔ اللہ کو اسی لیے یہ بات پسند آ گئی کہ کیونکہ نزول میں جلوس تھا تو اب کانگریگیشنل سروسز میں فاتحہ ہی رہے، خواہ پریئرز ہوں یا سپلیکیشنز ہوں، فاتحہ رہے، اس لیے کہ اس کا مزاج انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ حضرات نے؟ اس لیے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے 4 دوست جمع ہوئے، کھانے پہ جمع ہوئے، آپ نے یہ بچپن سے دیکھا ہے ٹرینڈ اپنے گھروں میں، کہا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ذرا فاتحہ دلوا دیں۔ یہ کانگریگیشنل مزاج ہے کہ جیسے ہی اجتماع ہوا ویسے ہی فاتحہ یاد آیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شارٹیسٹ خیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم فاتحہ سے یاد کرو۔ اب جو خیر سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں وہ فاتحہ کے منکر نہیں ہوتے، جو شر والے ہیں وہ فاتحہ کے منکر ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، کہ یہ پریز کا سورہ ہے، تعریف کا سورہ ہے، اور الف لام ہے استغراق کا یا جنس کا، کہ ساری کی ساری ٹوٹل حمد ڈیو ہے اللہ کے لیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اپنا نام رکھتا محمد، کیونکہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے،
حضور سے بھی زیادہ. مگر عجیب بات ہے اس نے اپنا نام رکھا محمود, اپنے حبیب کا نام رکھا محمد. سب سے زیادہ الحمدو کا مزاج ہی یہ ہے کہ ساری حمد اللہ کی. جب ساری حمد اللہ کی ہے تو زیادہ حمد تو اللہ کی ہوگی نا, حضور کی تھوڑی ہوگی. زیادہ کوانٹٹی تو اللہ کی حمد کی ہے. پھر حضور کو محمد کیوں بنایا؟ عجب نہیں اللہ جواب دے کہ تمہارا سوال بھی ٹھیک ہے اور میرا فعل بھی ٹھیک ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ تعریف میری ہے, مگر میری تعریف صرف مخلوق کرتی ہے. میرا محمد وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے, مجھ جیسا خالق بھی کرتا ہے. یعنی کوانٹٹی وائز تو میری تعریف سب سے زیادہ ہے, کوالٹی وائز میرے حبیب کی تعریف زیادہ ہے, کیونکہ اس میں خالق بھی شریک ہے. یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ اس میں سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت قرآن مجید میں 114 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے, کمپلیٹ آیت 114 مرتبہ, اور 114 ہی سورے ہے. عجیب دیکھیے, بیلنس دیکھیں آپ, ذرا توازن دیکھیں. صرف سورۃ البراءت میں نہیں آئی تھی, اللہ کی ذات نے فل ان دا بلینک کر دیا سورہ نمل میں 2 مرتبہ بھیج کر. کوئی ملاحظہ فرمائے, نمل میں 2 مرتبہ ہے, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قرآن آیا تو بسم اللہ آئی, نہیں, فاتحہ اس وقت آئی جب قرآن آیا. فاتحہ سابقہ امتوں میں نہ تھی مگر بسم اللہ تو تھی. آدم جب جنت سے نکلے تھے, توجہ رہے, تو بھی بسم اللہ پڑھی, اور جب آدم جنت میں آئے تو بھی بسم اللہ پڑھی. گویا ہمیں ایک کلیہ مل گیا کہ اگر کسی وجہ سے انسان جنت سے نکل بھی جائے تو انٹری کا راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے حضور فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. کوئی کام بغیر بسم اللہ کے نہ کرنا ورنہ وہ ابتر رہے گا. ان شانئک ھو الابتر, یعنی دم بریدہ, مکمل نہیں ہوگا, انکمپلیٹ رہے گا. اگر چاہتے ہو کہ کام کمپلیٹ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع نہ کرنا. اب میں باریک سا نقطہ ہے, ذرا جلدی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. پڑھے لکھے حضرات ہیں, ایمان سے بتائیے, دنیاوی کاموں کے لیے تو ضروری ہے کہ بسم اللہ کے بغیر نہ کیے جائیں, کہ وہ کہیں ابتر نہ رہیں. تو جو نماز ہی بسم اللہ کے بغیر شروع کر رہے ہیں, کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات, تو ان کی نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. اور یاد رکھیں, میں نے بسم اللہ کے بارے میں ایک حدیث شریف پڑھی ہے, وہ بڑی عجیب ہے, سن لیجئے کہ ایک مرتبہ وہ جو پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی, ایک مرتبہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 700 سال کا ثواب لکھتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے, کتنا بڑا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا وزن دیکھیں آپ, 700 سال کی عبادت اللہ لکھتا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے. بلکہ ذرا غور کریں, حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں بکنے لگے تو ایک پلڑے میں رکھا گیا یوسف علیہ السلام کو, دوسرے پلڑے میں رکھا گیا عزیز مصر کا خزانہ. نبی کا پلڑا جھکتا رہا, عزیز مصر کے خزانے کا پلڑا اٹھتا رہا. کسی نے آ کر بتایا, ایک کلیہ بتاتا ہوں, ایک چٹ رکھ دو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو. جیسے ہی وہ چٹ رکھی گئی یوسف کا پلڑا اٹھ گیا,
وہ بسم اللہ والا پلڑا جھک گیا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس میں اگر وزن ہو اللہ کی وجہ سے تو اللہ تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, رحمان تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, رحیم تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, آخر اس میں وہ طاقت کون سی تھی جس کے وزن نے یوسف کو اٹھا دیا اور بسم اللہ کا پلڑا جھکا دیا؟ تو میرے استاد نے کہا نقطہ و تحت الباء علی ابن ابی طالب. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے ذرا ایک اور زحمت دینا چاہتا ہوں. 3 روایتیں ہیں جسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے, اہل تشیع نے بھی لکھا ہے تفسیروں کی کتابوں میں, کہ حضور کے دور میں کچھ اسپائیز جواسیس آ جاتے تھے مسجد نبوی کے اندر اور نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جاتے تاکہ وہ اسپائینگ کر سکیں. حضور جب ظہر اور عصر کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تو وہ سارے کے سارے جاسوس بھاگ جاتے. ایک روایت. دوسری روایت, حضور کو ستاتا ہوا مجمع حضور کے گھر تک چلا جاتا کافروں کا. حضور سمجھتے کہ شاید میرے گھر کے اندر بھی آ جائیں گے, تو حضور ان کو بھگانے کے لیے بلند آواز سے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حضور بسم اللہ پڑھتے کافر بھاگ جاتے. حضور کو تنگ کرنے کے لیے پتھر مارنے کے لیے مشرک آتے تھے مسجد نبوی کے باہر پتھر ہاتھ میں رکھ کے. حضور ان پتھروں سے بچنے کے لیے بلند آواز سے مجمع کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, مشرک بھاگ جاتے. تو 3 روایتوں نے بتایا کہ مشرک بھاگتا ہے بسم اللہ سے, منافق بھاگتا ہے بسم اللہ سے, کافر فرار کرتا ہے بسم اللہ سے. اگر لفظ اللہ کی وجہ سے بھاگ رہا ہے تو اللہ تو قرآن میں بھرا ہوا ہے. اگر رحمان سے بھاگتا ہے, رحمان تو پورے قرآن میں ہے بار بار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پورا سورہ ہی رحمان کا ہے. یہ آخر کون سی وجہ ہے؟ نہ رحمان سے بھاگتا ہے, نہ یہ رحیم سے بھاگتا ہے, نہ اللہ سے بھاگتا ہے. تو پتہ چلا مزاج مشرک بھی یہ ہے, مزاج کافر بھی یہ ہے, مزاج منافق بھی یہ ہے کہ سارا قرآن پڑھو وہ کھڑا رہے گا, بسم اللہ پڑھتے جاؤ, اس میں نقطہ تحت الباء ہے جس کی وجہ سے کافر بھی بھاگتا ہے, مشرک بھی بھاگتا ہے, منافق بھی بھاگ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں پڑھتا رہوں تو پورا عشرہ پڑھوں بسم اللہ پہ تو میٹیریل میرے پاس زیادہ ہے الحمدللہ, اور عشرے کے گھنٹے کم ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. مگر مجھے جلدی جلدی آج تو صرف فاتحہ پہ گفتگو کرنی ہے, ضمناً گفتگو آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجموں میں بھی ذرا غلطیاں ہیں, تھوڑی سی اصلاح آپ فرما لیجئے, کم از کم ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم ہے. اب اس ساتھ اللہ کے نام کے چاہے تو شروع لگا لیں, چاہے تو ساتھ اللہ کے نام کی مدد کے لگا لیں, کیونکہ یہ با استعانت کی بھی ہے, یہ با الساق کی بھی ہے. مدد کے لیے با آتی ہے اور مصاحبت کے لیے با آتی ہے کہ یہ ساتھ رہے, کوئی الگ نہ ہو. با استعانت اگر سمجھے جو ہر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ساتھ مدد کے اللہ کے نام کے, تو ایمان سے بتائیے قرآن اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک مدد کی با نہ آئے, اور با بنتی نہیں جب تک نقطہ نہ آئے. ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم ہے. اس کا ایک نام ہے سبع المثانی, ابھی عرض کیا ہے 7 والا. اب ذرا 7 آیتیں گنیے. بسم اللہ کے بغیر ہیں 6, بسم اللہ کے ساتھ ہیں 7. اب جو نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھ رہے
توجہ رہے، وہ اپنے تئیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ نماز وہ ہے جس میں 7 آیتیں ہوں۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ 7 کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ مالک یوم الدین، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یہ مالک اور ملک دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ قرات دونوں جائز ہے۔ مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین بھی جائز ہے، ملک یوم الدین بھی جائز ہے۔ آج سن لیجئے کیوں۔ مالک ہے ملک سے، ملک ہے ملک سے۔ اگر آخرت کا دن اقتدار کا دن ہے تو وہ ملک ہے، اور آخرت کا دن پراپرٹی کا دن ہے تو وہ مالک ہے۔ وہ مالک بھی ہے ملک بھی ہے، دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ملک یوم الدین مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں مثانی اس لیے کہا کہ اس میں الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم بسملہ میں بھی تھا، حمدلہ میں بھی آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک ریپیٹ ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط ریپیٹ ہو گیا۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈ، اور یہ مکہ میں بھی نازل ہوا اور مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ اور آج ایک جملہ سن لیں، شیطان نے جو 4 موقعوں پر شیطان کی چیخیں نکلی ہیں، شیطان رویا ہے 4 جگہوں پر، ان میں سے ایک جگہ ہے حین نزلت الفاتحہ، جس دن سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان کی چیخیں نکل گئی۔ اب پتہ چلا جتنا فاتحہ زیادہ پڑھو گے اتنی چیخیں شیطان کی زیادہ نکلیں گی۔ تو فاتحہ سے شیطان روکے گا، مسلمان کبھی نہیں روکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جو منعم علیہم ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جو مغضوب علیہم ہے، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں کہ جو گمراہ قرار دیے گئے۔ اب یہ سمپل سا ترجمہ ہے، اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس ترجمے پہ غور فرما لیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے 3rd پرسن، ایک ہوتا ہے 2nd پرسن، ایک ہوتا ہے 1st پرسن۔ 3rd پرسن وہ اگر کوئی صاحب حال کے باہر ہے تو وہ ہے 2nd پرسن۔ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ ہیں، وہ ہے 3rd پرسن، آپ ہے 2nd پرسن۔ میں جو متکلم ہوں میں ہوں 1st پرسن۔ اب ذرا غور فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 اللہ کے نام کے وہ اللہ، وہ جو 3rd پرسن ہے، جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس کی ڈیو ہے، وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ یہ اللہ جو وہ تھا، یہ آپ نے فوراً یو ٹرن لے کے یہ کیا کہنا شروع کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو وہ تھا، یہ تو کیسے ہو گیا؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ 3rd پرسن تھا، یہ 2nd پرسن کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ جو غیب کو شہود میں بدل دیتی ہے۔ جو غیب کو، اور پوری فاتحہ بھی نہیں، ہم نے تو ابھی آدھی پڑھی تھی، کتنا کرم فرمایا اس نے، آدھی فاتحہ پر وہ حاضر ہو گیا۔
وہ تو غائب تھا، آدھی فاتحہ پہ وہ ہمارے سامنے آ گیا. یعنی اللہ کو فاتحہ اتنی پسند ہے، توجہ رہے، کہ آدھی کے بعد وہ اپنے غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے، وہ سامنے ہو جاتا ہے. آپ کہیں ایاک نعبد، دیکھیں اس کے بعد بالکل سیکنڈ پرسن ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ نہیں تو. کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ اچھا، اب یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن میں صرف یہ واحد سورہ ہے جس میں آدھی کے بعد اللہ کا غیب شہود میں بدل جاتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے حدیث قدسی، ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جس میں غیب شہود میں بدلا ہے. پڑھوں؟ نادے علیاً مظہر العجائب، اے میرے حبیب آپ پکاریں اس علی کو، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے. تجد عونا لک فی النوائب، انہیں آپ مدد پائیں گے، علی کو، وہ جو علی ہے ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں. کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم و غم جلدی چلا جاتا ہے بے ولایت کا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. آپ کی ولایت کی وجہ سے، یہ علی تو وہ تھے، یہ آپ کیسے ہو گئے؟ تو جو اسٹیٹس قرآن میں فاتحہ کا ہے وہی حدیث قدسی میں ناد علی کا ہے. فاتحہ میں اللہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا، ناد علی میں مولا جو غائب تھے وہ حاضر ہو گئے. ادھر آپ نے فاتحہ پڑھی تو آدھی فاتحہ پر اللہ حاضر ہو گیا کہ کہ میرے بندے کیا مانگتا ہے، اور ادھر جو ناد علی پڑھی تو آدھی ناد علی پر مولا علی آ گئے کہ مانگ میرے غلام کیا مانگتا ہے. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اچھا، اب اگر ناموں کی طرف، پورے نام ایک ایک نام پہ ڈسکس کریں تو کم از کم 20 منٹ ایک نام پہ چاہیے، مگر کچھ نام سن ضرور لیجئے. سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعا، سورۃ المناجات، سورۃ الکنز، سورۃ التفویض، سورۃ الرحمت، ام الکتاب، اساس القرآن، سبع المثانی، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفاء. یہ سارے نام اس سورۃ الفاتحہ کے ہیں. تو اب جو آخری پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں آج کی اس مجلس کے لیے، تاکہ انشاءاللہ سکہ بند ہو جائے آج کی مجلس، مرحومہ مغفورہ کو اس کا ثواب بھی ہوتا رہے، بار بار ہمارے سامعین ناظرین سنتے دیکھتے رہیں ویب پیج سے بھی، اور ایک دوسرے کو ہو سکے تو سی ڈیز وغیرہ تحفے میں بھی دیں تاکہ اس کو بار بار سنیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ان کو لذت فاتحہ بھی آئے. تو اب ذرا جو آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں ان پہ خاص توجہ فرما لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ جو اساس ہے، بیس ہے قرآن کی، جو ام الکتاب ہے، جو روٹ ہے. اب وہ لوگ جو امی کہتے ہیں حضور کو، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے بھی حضور امی ہیں کہ حضور فاتحہ والے ہیں. کسی نبی کو یہ فاتحہ نہیں دیا، صرف حضور کو دیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، جو سنت رسول پہ چلنا چاہتے ہیں وہ فاتحہ کے منکر تو نہیں ہو سکتے، اس لیے فاتحہ تو تحفہ الہی ہے. اب یہاں پر ایک جملہ اور سن لیجئے کہ ایک مرتبہ شاہ روم کا خط آ گیا متوکل عباسی کو، فیک خلیفے کو خط آ گیا. اس نے لکھا کہ آپ تو رسول کے خلیفہ ہیں، اور ہم نے بائبل میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا سورہ کریٹ کیا ہے کہ جو سورہ مریضوں کو شفا دیتا ہے اور
مردوں کو حیات بخشتا ہے. یہ فاتحہ کی عجیب برکت ہے. ہم نے تو وہ سورہ نہ بائبل میں دیکھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی صحیفوں میں. تو آپ ہیں رسول کے خلیفہ، آپ کو ضرور رسول نے بتایا ہوگا، وہ آپ ہی کے پاس ہوگا. متوکل کو آ گیا جوش، جیسے بہت ان پڑھ قسم کے جو ملا ہوتے ہیں متعصب، انہیں جوش آ جاتا ہے جب کوئی سوال پوچھ لیا جائے، غصے میں آ جاتے ہیں. ایک مفتی صاحب ہیں بیچارے، بڑے غصے میں آ گئے، 3 مہینے تک بات نہیں کی ہم سے، صرف ایک سوال ہم نے تو پوچھا، چھوٹا سا سوال. تو بہت غصے میں آ کے کہتا ہے اگر ایسا کوئی سورہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہ ہوتا، یہ کیسا بھونڈا سوال کر بھیجا. وقت کا سلمان بیٹھا تھا دربار میں. آج یہ مجھ سے جملہ سن لیجئے معصوم کا، امام کا، لِكُلِّ إِمَامٍ سلمان فی عہدہ. ہر امام کا ایک سلمان ہوتا ہے. ہمارے 12ویں امام کا بھی ایک سلمان ہے. میرے ایک شاگرد تھے سلمان بنارسی، آپ کے انڈیا کے تھے. میں نے یہ حدیث جب پڑھی کلاس میں کم میں تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضور وہ میں ہوں. ایسی خوش فہمی تو ہم سب کو ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان توفیقات سے بھی موظف فرمائے کہ جن کی وجہ سے انسان امام کا صحابی بن سکتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور ایک نشانی بتا دیں امام کے صحابی ہونے کی جو ہم میں ہو. میں نے کہا بھائی ایک تو میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام ہے امام وقت، اور آپ آتے ہیں ہمیشہ لیٹ، لہذا آپ امام کے صحابی نہیں بن سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کیونکہ امام تو وقت کے امام ہے نا. لہذا یہ آج آپ مجھ سے سمجھ لیجئے، جو ٹائم ہو اس ٹائم پہ آیا کریں. اگر آپ نے امام زمانہ کا صحابی بننا ہے تو آج کے بعد حلف کھا لیں، آج کے بعد عہد کر لیں، قسم کھا لیں، نذر کر لیں، مرتا مر جاؤں گا، دیر سے نہیں جاؤں گا. امام وقت ہے امام. اب جناب متوکل صاحب کے غصے کو دیکھ کر سلمان وقت نے کہا متوکل پریشان نہ ہو، ایسے کر مجھے اجازت دے دے، میں وقت کے علی کو دربار میں بلا کے لے. علی نقی علیہ السلام. کہا ٹھیک ہے بلا کے لے آئیے. اب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں اس میں ایک ہوتا ہے منطوق کلام، ایک ہوتا ہے مفہوم کلام. منطوق وہ ہوتا ہے جو ایگزیکٹ امام نے کہا، مفہوم جو ہوتا ہے جو ہم نے سمجھا. اب یہ منطوق و مفہوم ملا کے میں گفتگو کر رہا. امام علیہ السلام تشریف لائے. یقیناً امام نے یہ فرمایا ہوگا کہ اے متوکل سوال بھی ہم بتائیں، جواب بھی ہم دیں، یا سوال تم کرو گے جواب ہم دیں. اس نے کہا سرکار سوال ہم کریں گے، جواب آپ دیجیے. سوال کرو. کہا یہ خط آیا ہے شاہ روم کا اور یہ لکھ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لکھو یہ سورۃ الفاتحہ ہے. کیونکہ اس نے لکھا ہے نا تمہیں کہ ہم نے پڑھا ہے اپنی بائبل میں کہ اس میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں، ایسی صورت ہے، تو لکھو یہ فاتحہ ہے. اب لگتا یہ ہے اس نے خط جلدی سے بند کرنا چاہا ہوگا. چلیے مقصد حل ہو گیا. امام نے فرمایا ہوگا کہ ذرا صبر کرو. اگر اس نے پھر پوچھ بھیجا کہ کون سے 7 ہیں اور کون سے 7 نہیں ہیں تو پھر کیا کہو گے؟ ہاں سرکار یہ بھی بتا دیں. کہ سنو 7 ہیں یعنی 7 آیتیں ہیں، 7 مطالب ہیں، 7 ہیں. اور جو 7 نہیں ہیں 29 حروف تہجی میں سے، الفابیٹس میں سے، عربک کے 7 نہیں ہیں. 7 اس میں نہیں ہیں، 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں. اسے پھر خط بند کرنا چاہا ہوگا. امام نے فرمایا ہوگا ذرا جلدی نہ کر. اگر اس نے پوچھ بھیجا کہ کون کون سے 7 نہیں ہیں
حروف تہجی میں؟ ہاں سرکار یہ بھی بتا دیں۔ امام نے کہا لکھو، اس میں سا نہیں جسے ہم سے کہتے ہیں، اس میں جیم نہیں، اس میں خا نہیں، اس میں زا نہیں، اس میں شین نہیں، اس میں زوئے نہیں، اس میں فا نہیں۔ پھر خط بند کرنا چاہا ہوگا۔ امام نے کہا اگر اس نے پھر لکھ بھیجا، پوچھ بھیجا کہ کیوں نہیں، کوئی سمجھ رہے یا نہیں آپ؟ تو پھر کہا سرکار پھر بتا دیجیے، کہا لکھو۔ اب یہ ایک ایبریویشن تو آپ سمجھتے ہیں نا، ایبریویشن جیسے H2O پانی کی ہے، جیسے خود آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے اعداد ہیں۔ تو بلکہ ان اعداد کو بھی اگر آپ ملائیں تو 786 بنتے ہیں ٹوٹل۔ 7 8 6 یہی کسی حیات کا سبب ہے۔ 786 دیکھیے، جو بسم اللہ کا عدد ہے وہ سائنٹسٹ نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، انہوں نے بھی اپنایا ہے۔ تو فرمایا کہ سا ایبریویشن ہے صبور کا۔ صبور کہتے ہیں ہلاکت کو۔ اس میں سا نہیں ہے، سا نہیں، سا دلالت ہے صبور پہ، صبور ہلاکت ہے۔ فاتحہ والا تو ہلاک ہی نہیں ہوتا، لہذا اللہ نے ہلاکت کا ایبریویشن نہیں رکھا اس میں۔ جیم کیوں نہیں؟ کہ جیم ایبریویشن ہے جہیم سے، جہنم سے۔ فاتحہ والے نے تو جہنم ہی میں نہیں جانا، تو ہم جیم کے ذریعے ڈرائیں کیوں؟ خا اس لیے نہیں کہ خا دلالت ہے خباثت پہ، خبث پہ۔ فاتحہ والا تو پاک ہو کے مرتا ہے، ہم نجاست کا ذکر کیوں کریں؟ زا اس لیے نہیں کہ زا ہے دلیل زقوم پہ، زقوم تھور کا درخت ہے جو جہنم میں ہوگا۔ جب فاتحہ والے نے جہنم ہی میں نہیں جانا تو ہم تھور کے درخت سے کیوں ڈرائیں؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ شین اس لیے نہیں کہ شین دلالت ہے شقاوت پہ، بدبختی پہ۔ فاتحہ والا تو خوشبخت مرتا ہے، ہم شقاوت کا ذکر ہی کیوں کریں؟ اور زا جسے ہم زوئے کہتے ہیں، دلیل ہے ظلمت پہ، اندھیرے پہ، تاریکی پہ۔ فاتحہ والے کی قبر میں تو اللہ چراغ روشن کر دیتا ہے، ہم تاریکی سے کیوں ڈرائیں؟ اور فا دلیل ہے فرقت پہ، جدائی پہ۔ فاتحہ والا تو اللہ سے مل جاتا ہے، ہم جدائی کا تذکرہ کیوں کریں؟ یہ 7 ہیں اور یہ 7 نہیں ہیں۔ بس تقریر تمام ہوئی، ایک جملہ اور رہ گیا۔ خط اس نے بند کر دیا، خط سپرد کر دیا قاصد کے، بڑی خوشی خوشی کی عزت رہ گئی۔ سرکار نے جو ایک جملہ کہا، یہ میں مرحوم و مغفورہ جو بڑی عرفان اہل بیت رکھنے والی خاتون تھی اور جو ماشاءاللہ کمیونٹی میں خالہ کے نام سے مشہور تھی، اور ان کی بڑی نیکیاں تھیں، خاص طور پہ ان کی ایک نیکی جو ان کی اولاد نے مجھے بتائی کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی تو وہ نماز وحشت قبر بغیر جانے ہوئے بھی پڑھ لیتی تھی اور فاتحہ پڑھ لیتی تھی، واقف ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس لیے کل نیو یارک میں جم غفیر تھا جس میں فاتحہ ہوا ہے الحمدللہ، اکثر تو جانتے بھی نہیں تھے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر آپ بغیر جانتے ہوئے دوسروں کا فاتحہ پڑھیں گے، آپ کا فاتحہ اللہ ان سے پڑھوائے گا جن کو کبھی آپ جانتے نہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو میں ان مرحوم و مغفورہ کے، ظاہر ہے کہ بچوں کو بھی، دامادوں کو بھی، ان کے بھتیجوں کو بھی یہاں دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ جو جملہ آپ کہہ رہا ہوں یہ خاص کر رہا ہوں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور یہ جملہ انشاءاللہ اس مجلس کی روح ہوگا۔ خط بند کر دیا، خط قاصد کو دے دیا۔ قاصد جب جا رہا تھا تو امام نے فرمایا متوکل ایک بات اور یاد رکھنا، یہ جو کہا ہے نا 7 ہیں 7 نہیں ہیں،
اس سے مراد صرف فاتحہ ہی نہیں ہے، ہم 14 معصومین کے ناموں کی ریپیٹیشن کو نکال دو، ہمارے نام بھی 7 ہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ علی کے شیعہ، اللہ اکبر. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ. اب دعائے مشلول پڑھنے میں مزہ آئے گا آج کے بعد. بہی 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 یعنی بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے جعفر، بے موسیٰ. آج اسم اعظم بتا رہا ہوں اپنے امام پاک کی زبان سے، جو ہر مشکل کے لیے. ایک اسم اعظم ہے فاتحہ، دوسرا اسم اعظم ہے یہ 7 پاک نام. 7 ہیں، توجہ رہے، 7 ہیں اور ریپیٹڈ ہیں. جیسے فاتحہ مکہ میں بھی آیا، مدینہ میں بھی آیا فاتحہ کا سورہ. کچھ معصومین مکہ میں آئے، کچھ مدینہ میں آئے. تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی معصوم پیدا ہوا ہو. کوئی سمجھے ہیں آپ حضرات؟ اور ریپیٹڈ سے ایک اور مراد، جیسے الفاظ ریپیٹ ہوئے فاتحہ میں، ویسے نام ریپیٹ ہوئے 14 معصومین میں. محمد مصطفیٰ، محمد باقر، محمد تقی، اور آخری امام علی مرتضی، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی. ذرا سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ ذرا جو امام علیہ السلام نے مماثلت قائم کی ہے اس پہ توجہ کر لیں. آج میری محنت سہارت ہو جائے گی، یہ تھیسس آج مکمل ہو جائے گا اگر اس پہ توجہ فرما لی. یہ بھی 7 ہے اور یہ بھی ریپیٹڈ ہے. تو متوکل یہ بھی نوٹ کر لو نا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے. اب میں عزت حاصل کر رہا ہوں اپنے 10ویں امام کے اس ارشاد گرامی کے تناظر میں اپنا ریسرچ ورک پیش کرنے کا، اور اجازت چاہتا ہوں اسی جملے پر. اے میرے امام، آپ نے ہمارے دماغ کے دریچے کھول دیے. آپ نے فرمایا اس سے مراد صرف فاتحہ نہیں، ہم بھی ہیں. مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر فاتحہ نہ پڑھو سارا قرآن پڑھ لو تو نماز نہیں. حالانکہ ہے یاسین بھی اللہ کی، ہے فاتحہ بھی اللہ کا، ہے سارا قرآن بھی اللہ کا، مگر فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں. مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، سارے نبیوں کو مان لو، 14 معصومین کو مان لو، ہے وہ بھی اللہ کے، ایمان تکمیل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی ماں مرتی ہے تو وہ اہل خاندان اپنی ماں کے اوقات کو یاد کرتے ہیں. ماں کی شفقت کیسی تھی، ماں کی مامتا کیسی تھی، ماں نے تربیت کیسے کی، ماں نے دکھ کیسے سہے، ماں نے کیسے پالا. اور ماں جس نے کامیاب زندگی گزاری ہو، وہ ماں ایک ایک سانس میں یاد آتی. بلکہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ میں نے جتنی بھی ڈکشنریز دیکھی ہیں، کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں، کسی زبان میں نے محبت کی میم ماں کے نام سے مائنس نہیں دیکھی. دنیا کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میم ضرور آتی ہے. کیونکہ ماں وہ واحد وجود ہے کائنات کا جو بغیر ایکسپیکٹیشن کے محبت کرتی ہے، جس کا وجود ہی محبت ہے، جو محبت ہی محبت ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ماں کے وقت ظاہر یاد آتے ہیں اس لیے کہ ماں نے بڑا طویل عرصہ اولاد کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. میں قربان جاؤں حسن و حسین پر، زینب ام کلثوم پر، جنہوں نے طویل عرصہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں گزارا.
18 سال کی وہ عمر ہوتی ہے، 18 سال 3 مہینے کچھ دن، یہ ٹوٹل ایج ہے نبی زادی کی۔ 18 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کا جینے کو جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت عظما آئی تھی بی بی پر کہ جتنے دن زندہ رہی مصلے پہ جا کے ہر روز دعا کرتی، اللہم اجل وفاتی، بار الہ مجھے جلدی صفحہ ہستی سے اٹھا لے۔ اتنا مینٹلی ٹارچر ہوا تھا زینب کی ماں کو، اتنی تکلیف ہوئی تھی بی بی کو۔ دوسری بات میرے عزیزوں یہ یاد رکھنا کہ ماں جب مر جاتی ہے نا تو اس کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قبر میں جا کر ماں کو راحت ہی راحت ہے، مگر میں قربان جاؤں حسنین کی ماں جس کے دکھ قبر میں بھی کم نہ ہوئے، بلکہ جہاں بھی غریب کی مجلس ہو کوئی جائے نہ جائے، حسین کی ماں کو تو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا بڑی ثقہ روایت ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تھا تو راستے میں کم از کم جو بچے گر کے مر گئے سادات کے وہ 59 تھے، 59 بچے گر کے مر گئے سادات کے۔ بعض روایتوں میں 58 لکھے گئے، بعض میں 59۔ 58 تو قدر متیقن ہے۔ اور اتنی ہی مرتبہ قافلے والوں نے دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو بچے کو اٹھاتی ہے، مرے ہوئے بچے کو، سادات کے مرے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے اور قریہ والوں کے سپرد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا سجاد یہ کون محسن ہے، ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے، ورنہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، تاکہ ہم تک روایت پہنچے۔ سید سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہو سوائے آپ کی ماں کے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، ماں کے رنج، ماں کے علم مرنے کے بعد بھی ہیں۔ بلکہ پہلی مرتبہ میں بچہ تھا اس وقت جب میں نے علامہ رشید ترابی مرحوم سے یہ جملہ سنا تھا، پھر میں نے روایت بھی دیکھی، خود میں نے ریسرچ کر کے لکھی بھی اپنی کتاب میں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ داروغہ شام نے سید سجاد سے کہا تھا صاحبزادے جب رات کو سونے لگتے ہو اپنی بیویوں کو گن لیا کرو۔ کہا کیوں داروغہ؟ کہا کوئی آپ کی ایسی بیوی ہے جو رات کے پچھلے حصے میں زندان سے نکل کے روتی ہے، ہمارے سپاہی سو نہیں سکتے۔ امام سجاد نے کہا پہلے تو میں سوتا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے میری کوئی بیوی ایسی نہیں جو زندان سے نکل کے روتی ہو۔ کہ صاحبزادے آج ذرا متوجہ رہنا، جب رات کا پچھلا حصہ ہوا موت کی پٹی باندھے ہوئے ایک بی بی نے زندان شام کی دیواروں کے ساتھ بہن کیے، وہ داروغہ آیا، اس نے زندان کا دروازہ ناک کیا، اس نے کہا صاحبزادے ذرا باہر آنا، یہ وہ بی بی ہے۔ امام سجاد اسباب کریا کے لیے اپنی پھوپھی زینب کو بلا کے لے آئے تاکہ یہ روایت ہم تک پہنچ جائے۔ پھوپھی اماں ذرا اس بی بی سے پوچھنا کہ یہ کون ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے ان کو علم نہیں، یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہم تک روایتیں پہنچے۔ بی بی زینب نے کہا من انت یا سیدتی،
ہماری محسنہ آپ کون ہیں؟ نقاب الٹ کے کہا زینب پہچان میں ماں فاطمہ ہوں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رو رہا ہے. بس طویل زحمت نہیں, میں ماں فاطمہ ہوں. عزاداران اہل بیت بی بی زینب نے بڑا عجیب جملہ کہا, اماں جب آپ کا وصال ہوا میں 5-5.5 سال کی تھی, مگر مجھے اتنا یاد ہے آپ کا چہرہ اتنا سرخ نہیں تھا. اماں آپ کا چہرہ تو سفید تھا چاند کی طرح, یہ چہرہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ زینب میں نے عصر عاشور میں تیرے بھائی کا خون اپنے چہرے پہ بھی ملا, اپنے سر پہ بھی ملا. یا زہرا بس ماں کی مجلس ہے, ایک ماں کا ذکر آ گیا, جلدی جلدی باقی وقت میں 3 ماؤں کا اور ذکر کرنا, 3 ماؤں کا اور ذکر سن لیں. دوسری ماں اون محمد کی ماں جو ام المصائب بھی ہے, جو مصائب کی بھی ماں ہے, اور بی بی کا صرف ایک جملہ, اور وہ جملہ یہ ہے, حمید ابن مسلم کہتا, حمید کی روایت ہے, حمید بن مسلم کی, یہ کرسچن نیریٹر ہے, راوی ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب زینب کا بھائی ذبح ہو رہا تھا تو زینب تلہ زینبیہ پہ کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی. میں نے کہا بی بی یہ اضطراب کیا ہے؟ بی بی کہتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں, بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا. حمید کہتا ہے ایک بہن زینب نے ایسا کیا, کربلا کی زمین ہل رہی تھی, اور وہ بہن یہ تھا بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی. تیسری ماں اکبر کی ماں, تیسری ماں اکبر کی ماں. ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جارہ, انہوں نے بھکر کے مہاجرین امام بارگاہ میں مجلس پڑھی تھی. میں اس وقت بچہ تھا, اس مجلس میں فاطمہ جناح بھی شریک تھی, میری ماں مجھے بھی لے گئی تھی. مجھے یاد ہے قبلہ نے وہ مصائب پڑھا کہ ساری رات محلے سے بیویوں کی آواز آتی تھی, ہائے اکبر, ہائے جوانی, ہائے اکبر. وہ روایت یہ تھی, قبلہ نے روایت یہ پڑھی تھی, قبلہ نے روایت یہ پڑھی کہ جب حسین اکبر کی لاش اٹھا کے لے آئے, قاسم کی لاش کے ساتھ اکبر کی لاش رکھی اور کہا واہ غربتا, بارے میں غریب ہو گیا. حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کو دیکھا, بہن زینب ذرا بھابی لیلا کو بلا کے لانا. بی بی کہتی ہے مجھ میں ہمت نہیں, میں لیلا کو اکبر کی موت کی خبر دوں. اما فضا تو جا. بی بی فضا گئی, جناب لیلا کو بلا کے لے آئی. لیلا جب لاش اکبر پہ پہنچی, ابھی اکبر کی چھاتی کا خون بہ رہا تھا, ایک چلو لیا اکبر کے خون کا اپنے سر میں ملایا, امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہ مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر شیرے پہنے گا. یا زہرا آخری جملہ, اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے, شاہ جی اللہ آپ کے بیٹے کو بھی جنت میں جگہ دے. آخری جملہ, چوتھی ماں اصغر کی ماں. اللہ اکبر. میرے بھائی جعفر نے مجھے بتایا کہ امی ہمیشہ مجلس لگواتی تھی
آپ کی شکاگو کی، اور بار بار سنتی اور روتی تھی۔ ایک جملہ جو میں نے شکاگو میں پڑھا اور یہاں کبھی نہیں پڑھا، وہ ایک جملہ سن لیجئے۔ میں علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا تھا معصوم امام بارگاہ میں نے ایک روایت پڑھی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں روایت سن کے امام بارگاہ سے باہر نکل آئی اور ساری بیویوں نے ماتم کیا۔ وہ جملہ یہ تھا، جب حسین اصغر کو لے کے نکلے اور اصغر شہید ہو گئے، زینب صبر نہ کر سکی، زینب نکلی، راستے میں زینب کے سر سے چادر سرک گئی۔ اللہ نے ان حوروں کو، بس سن لیں مرحومہ کی روح کو ثواب ہو جائے، آخری جملہ، اللہ نے ان حوروں کو حکم دیا جو بی بی فاطمہ کی خدمت میں مامور تھی، اے حوروں فاطمہ کی خدمت چھوڑو۔ میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا، حسین جب تک تم زندہ ہو تمہارے اہل حرم کا سر نہیں کھلے گا، جاؤ زینب کا پردہ بناؤ۔ حوریں آئیں، حوروں نے سایہ کیا، زینب نے محسوس کیا میرے سر پہ سایہ ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہ بی بی ہم تمہاری ماں کی خدمت گزار ہیں، ہمیں تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا میں چادر خود بنا لیتی ہوں، تم ذرا واپس میری ماں کے پاس جاؤ اور میری ماں کو اتنا بتاؤ جس حسین کو چکیا پیس کے پالا تھا آج وہ غریب ہو گیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ان 4 ماؤں کا، ہمارے امیر بھائی جعفر بھائی، شہر بانو اور ریحانہ کی ماں کو حسنین کی ماں کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ جتنے میرے بھائی بہن اس مجلس میں تشریف فرما ہے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ان سب کی ماؤں کی مغفرت فرما۔ جن کے باپ چلے گئے ہیں ان کے والد، ان کے باباؤں کی مغفرت فرما۔ جن کے جوان بیٹے گئے ہیں، جوان بھائی گئے ہیں، ان کی مغفرت کر۔ مجلس میں اگر کوئی صاحب حاجت ہے، حاجت کو پورا فرما۔ اس رضوی خاندان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ باراللہ جس طرح آج فاتحۃ الکتاب پر گفتگو کی ہے، ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو فاتحہ سے یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ باراللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ باراللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما۔ ادارہ جعفریہ میں موجود تمام مومنین مومنات کے گھروں کی حفاظت کر، ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مجلس کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، یاسین کا ثواب، سلام و مرثیہ کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب، مرحومہ و مغفورہ رقیہ بیگم رضوی بنت سید ذوالفقار علی جعفری کو ایصال فرما۔ بار الہ ان کی روح پرفتوح کو شاد و خوشحال فرما، ان کے آخرت کے سفر آسان فرما۔ بار الہ ہم سب کو زاد آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرما۔ ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کے ڈیوز ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا، ہمیں ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اپنے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ امام العصر کے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔